अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि आज की नौजवान नस्ल में सबसे ज़्यादा मकबूल शख्सियत है अदबी लिहाज से, तो इसमें कोई मुबालगा नहीं है, ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। और मैंने देखा है कि वो जहाँ पर जाते हैं उनका इतना गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जाता है, उनके लिए नारे लगाए जाते हैं, उनका नाम पुकारा जाता है, और फिर जब वो कुछ कहते हैं, कुछ सुनाते हैं, तो माहौल जो होता है वो फिर देखने वाला ही होता है, उसको बताया नहीं जा सकता अल्फाज में। तो बड़ी मेरे लिए आज खुशी की बात है कि मेरे साथ यहाँ मौजूद है, और जो बातें करेंगे वो आप तक भी पहुँचेंगी, तो हम सब मिलके इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं आज इस पॉडकास्ट में अली ज़रीउन साहब को। आदाब फराह, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आके। ये बताएं हमारे देखने वालों को कि कितना अरसा इंतज़ार कराया हमें कि आपसे हम ये गुफ्तगू रिकॉर्ड कर सकें। मैं एक्चुअली इंटरव्यू से बहुत भागता हूँ, कैमरे मुझे बहुत कंफ्यूज करते हैं इंटरव्यू के। वैसे मुशायरा हो या कुछ ऐसा हो तो मेरे लिए मुश्किल नहीं होती, स्टेज पे मैं इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ, मुझे पता होता है मुझे कौन देख रहा है। अब यहाँ मुझे पता नहीं कि मुझे कौन कौन देख रहा है, तो इस वजह से मुझे ना बड़ी कन्फ्यूजन होती है। लेकिन जो मेरे ऐसे लोग हों जिन्हें मैं थोड़ा सा जानता हूँ, कंफर्टेबल फील करूँ गुफ्तगू में उनके साथ, तो वहाँ मुझे कोई मसला नहीं होता। जैसे अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो आई एम फीलिंग कम्फर्टेबल। आप जो कह रहे होते हैं ये आपने कब से कहना शुरू किया और कब से ये लोगों के सामने कहना शुरू किया? बहुत शुरू से। मैं जब शायरी का आगाज़ मैंने किया 1999 में, माशाल्लाह, और कुरान मजीद हिफ्ज़ करने के फ़ौरी बाद स्कूल जाना हुआ। तो मेरी कोई फॉर्मल एजुकेशन तो है नहीं, ना मैं कहीं पढ़ा लिखा हूँ डिग्री के तौर पे। आई हैवंट एनी फॉर्मल एजुकेशन, और ना स्कूलिंग है उस तरह से। तो हिफ्ज़ करने के बाद जब स्कूल गया, तो स्कूल जाने के बाद मैंने कहा यार ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो मैथ्स और फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। सो मैंने घर वालों को बताया कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तो फिर क्या करोगे तुम? मैंने कहा मुझे नहीं पता, अभी मुझे आप इजाज़त दें कि मैं ये सब मुझसे नहीं हो रहा। अच्छा। तो अम्मी अब्बू ने उसको समझा, उन्होंने कहा चले ठीक है, हम समझेंगे हमारा एक बेटा जो है ना वो आर्टिस्ट बन रहा है। तो मुझे मेरे घर से वालिदैन की सपोर्ट थी, तब मैंने शायरी का आगाज़ किया, और उसके फ़ौरन बाद मैंने मुशायरे पढ़े, और 2000 से ऑनवर्ड मुशायरे शुरू हो गए पढ़ना। मैं पंजाब की सतह तक 2005 तक मुझे सब लोग जानते थे। 2007 में मुझे औजे कमाल भाई ने बुलाया कराची में, दैट वाज माय फर्स्ट मुशायरा इन कराची। तब फिर वो उसके बाद 2008 में मैंने आलमी मुशायरा पढ़ा वहाँ पे, साकिराने शहर कायद का। हम अहमद शाह भाई ने मुझे बुलाया था, और वो बहुत प्यारे इंसान हैं। तो तब से जो है आप यूँ समझ लें कि मैं जब से शायरी की दुनिया में आया हूँ तभी से मैं सुना रहा हूँ। लोग आपको इतना पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल। मैंने देखा है आपके मुशायरों में, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं या आप मुल्क से बाहर कहीं जाएं, वो नाम पुकार रहे होते हैं, उस वक्त अंदर से फीलिंग्स क्या आ रही होती है? बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये बेसिकली मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेरे लिए जो ये नाम है ये एक बहुत बड़ा मकाम है। सारी ज़िंदगी में आपको एक बार साईं ये मौका देता है कि आपका नाम हो जाए, तो नाम मालिक की तरफ से होता है, तो जो इज़्ज़त मिलती है उसे भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह के वसूल करता हूँ। बाकी उनका प्यार है, उन्हें लगता है कि यार ये बंदा हमारे जैसा है, इसमें कोई बनावट नहीं है। और ये बात है भी ऐसे ही कि आप मुझे चाहे कैमरे के सामने मिल लें या मुझे वैसे मिल लें, तो मैं आपको ऐसे ही लगूंगा। स्टेज पे जब मैं जाता हूँ तो मेरी पूरी इन्वॉल्वमेंट जो है वो मेरे शेर के साथ होती है, उस कैफियत के साथ होती है, और उन लोगों के साथ होती है जो इतनी मोहब्बत से इवन टिकट्स भर के वो देखने के लिए, सुनने के लिए आते हैं। तो वो उनका प्यार मुझे इतना ज़्यादा सरशार कर देता है कि फिर मैं वैसा हो जाता हूँ जैसा वो चाहते हैं। बहुत चाहने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले भी हैं, सराहने वाले भी हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि एक शख्स जिसके पास कामयाबी हो, शोहरत हो, उसके लिए बुरा सोचने वाले हों, बुरा कहने वाले, उसका इजहार करने वाले हों। आजकल आसान हो गया है। बिल्कुल ऐसे। तो उन चीज़ों को कैसे आप हैंडल करते हैं? क्योंकि शायर जो है वो बहुत सेंसिटिव भी होता है। मुझे अच्छा किया आपने ये सवाल मुझसे पूछा, आमतौर पर ये सवाल नहीं पूछते लोग। पिछले कुछ अरसे में मैंने तो बहुत शुरू से क्रिटिसिज्म देखा है, और बदकिस्मती से वो शायरों की तरफ से ज़्यादा देखा है, क्योंकि एक अजीब बात है कि जिस शायर को अवाम पसंद करेंगे, शायर उसे नापसंद करेंगे। अगर आप अच्छे सिंगर हैं, दुनिया आपको पसंद कर रही है, तो वो जो दूसरी फील्ड का बंदा होगा ना, वो नहीं चाहेगा कि यार इस बंदे को ना पसंद किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए।
اس میں پھر بہت ساری چیزیں پروپیگنڈا کے تحت وائرل کروائی گئیں میری غزلوں میں سے کوئی ایک شعر نکال کے, تو اس پر بہت گھٹیا میمز بنائی گئیں. دیٹ واز ویری مچ, مطلب وہ میرے لیے وہ ٹھیک نہیں تھا. مجھے برا لگ رہا تھا کہ یار یہ جانتے نہیں ہیں, اور ان بچوں کا, نوجوانوں کا قصور کیا ہے نا, جنہیں آپ یہ میمز دکھا رہے ہو, جنہیں آپ یہ وائرل کر رہے ہو یہ سب چیزیں, اور غلط کی طرح سے اس کو پورٹرے کر رہے ہو کہ نہیں یار اس کے پیچھے قصور کیا تھا کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو مشاعروں سے نکالا جائے تاکہ لوگ اس کو, جو آرگنائزرز ہیں جو ایونٹس کرواتے ہیں, تو وہ ان کو نہ بلائیں اس بندے کو, باقاعدہ اس پر وہ پہلے یہ بات رکھتے ہیں کہ اگر علی زری ان کو مت بلائیں, کیونکہ یہ اگر آئے گا تو پھر لوگ ہمیں نہیں سنیں گے نا. تو وہ چیزیں آتی ہیں, تو میں اس کو فیس کرتا بھی ہوں, شروع سے کر رہا ہوں. میں نے کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیا. میرا شعر ہے اس پر کہ میں جواباً بھی جنہیں گالی نہیں دیتا وہ لوگ میری جانب سے اسے خاص محبت سمجھیں. تو میرا تو کام پیار کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو مجھے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں. میں کبھی باہر جاتا ہوں, ایئرپورٹس پہ جاتا ہوں, گلی محلوں میں جاتا ہوں, ڈھابوں پہ بیٹھتا ہوں. میں نے اپنی زندگی کو بہت زیادہ نہیں چینج کیا. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں بہت زیادہ کوئی چینج کر کے اپنے آپ کو بڑا ریزرو کر لوں گا نا, تو شاید میری دھرتی سے میری جڑت ختم ہو جائے گی, مجھے سانس ہی نہیں آئے گا. کیونکہ شاعری جو مجھے ہے نا وہ اس مٹی سے ملتی ہے, ان لوگوں سے مجھے شعر ملتا ہے. تو میں اپنے آپ کو اسی محبت کے ساتھ رکھتا ہوں. کبھی کوئی اس طرح بندہ کو بات کرے, پچھلے دنوں ایک لڑکا تھا پتہ نہیں کون, تو اس نے کامنٹ کیا نا بڑی بے وزن شاعری کرتے ہیں آپ. تو میں نے کہا بھائی آپ میری اصلاح کر دیں, مجھے بتائیں کہ میں نے کہاں بے وزن شعر کہا ہے نا. کہتا علی بھائی میں نے تو صرف اس لیے کامنٹ کیا تھا کہ آپ رپلائی کریں گے. تو مجھے ایسا بھی ہوتا ہے. تو میں بڑا ہنسا اس بات پہ, مجھے اچھا بھی لگا. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے آرٹسٹ کی عزت کرنی چاہیے, اور سوشل میڈیا پہ کسی کے بارے میں سن کے اچھی یا بری رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. آپ جب تک اس آدمی کو پرسنلی نہیں جانتے ہیں, اس کی سٹیج کی زندگی کچھ اور ہوگی, اس کی پرسنل زندگی کچھ اور ہوگی, وہ ہر وقت ایک ہی کیفیت میں نہیں رہتا ہوگا. کہیں وہ غصہ کرتا ہوگا, کہیں وہ روتا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ جس پر آپ یہ کامنٹ پاس کر رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے, تو وہ اس کو بڑا سیریس لے سکتا ہے, اس کو برا لگ سکتی ہے یہ چیز, اس کے دل کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو ہمیں کسی پر بھی بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. بڑی اچھی بات آپ نے کی. آج کل ہمارے پاس کی بورڈ آ گیا ہے یا موبائل آ گیا, ہم سمجھتے ہیں ہم کسی کو کچھ بھی کہتے ہیں سوچے سمجھے. یہ بہت غلط ہے. ابھی آپ نے کہا کہ لوگ نہیں جانتے کہ کون کیا ہے, کیا کیفیت ہے, کہاں سے گزر کے آیا ہے. تو لوگ آپ کو ایک شاعر آرٹسٹ کے طور پہ جانتے ہیں, لیکن علی زریون کون ہے, کیا ہے, اندر سے کیسے ہیں, اپنی ذات کو آپ کیا پاتے ہیں, یہ بتائیں. مجھے اگر ایک لفظ اپنے لیے کہنا پڑے نا, ایک لفظ میں اپنے آپ کو دیکھوں, تو میں کہوں گا مست. مطلب میں زندگی کو کیفیت کے مطابق بسر کرتا ہوں. اگر مجھے کہیں پر بیٹھ کے اچھا فیل نہیں ہوگا, میں وہاں سے اٹھ جاؤں گا, چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو, چاہے کسی بھی طرف سے وہ دعوت ہو. اور اگر مجھے کسی جگہ بیٹھ کے اچھا لگ رہا ہے تو میں وہاں بیٹھ جاؤں گا, چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو, کسی بھی طرف سے وہ دعوت ہو. میں نے زندگی کو ایک ہی طرز کے ساتھ جو ہے نا وہ بسر کیا ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے ویسا ہی رہنا ہے جیسا میں اندر سے محسوس کرتا ہوں. لوگ کیا کہتے ہیں, لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے, مجھے کبھی اس کی پرواہ نہیں رہی. میں نے جن شعروں پہ مجھے ٹرول کیا گیا ہے, میں نے پوری ذمہ داری سے وہ شعر کہے ہیں, اور میں آج بھی ان کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ جن شعروں پہ شاعروں نے مجھے ٹرول کیا کہ یہ کیا شعر ہے یا یہ کیا شعر ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے ایک آدمی کی ذات ہے. پوری شاعری جو ہے وہ روح ہے. جو بندہ مجھے پڑھ رہا ہے فراجی, وہ مجھے مل رہا ہے. یہ میں آپ کو ڈیفینیٹلی بتا رہا ہوں کہ یہ جو میرا شعر ہے کہ میں پاؤں دھو کے پیوں یار بن کے جو آئے, منافقوں کو تو میں منہ لگانے والا نہیں. میں بالکل ایسا ہوں. میں پاؤں دھو کے پینے والا شخص ہوں. جو میرے دوست ہیں, بلکہ جو مجھ سے ایک بار بھی ملے ہیں نا, وہ یہ بات جانتے ہیں کہ میں کس طرح کا آدمی ہوں. مست ہوں, اپنی مستی میں رہتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ سچ رہوں. جیسا میں ہوں میں اس کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا اپنے آپ کو. اگر آپ میرے ہاتھ باندھ دیں گے میں بات نہیں کر پاؤں گا, میں بول بھی نہیں سکوں گا. تو جس طرح کی کیفیت ہوتی ہے, جس طرح کا میں فیل کرتا ہوں, میں اس کے اندر رہتا ہوں. شاعری آپ سے سننی ہے, کیونکہ اتنی دیر سے ہم صرف گفتگو کر رہے ہیں, کوئی شعر نہیں سنا. لیکن اس سے پہلے ایک سوال میں نے کرنا ہے. بسم اللہ. یہ آپ نے مرون لال رنگ کا ایک پتھر پہنا ہے, اس کے سائیڈوں پہ بھی کچھ پتھر اوپل ہے. یہ میری ماں جی کی انگوٹھی ہے, یہ میری والدہ کی نشانی ہے. یہ اور یہ بڑی ہے, یہ مجھے پوری نہیں تھی, میں نے دھاگا لپیٹ لیا تھا. تو امی کی یہ نشانی ہے میرے پاس. یہ مدینہ شریف سے آیا ہے, یہ تسبیح ہے. اور یہ رودراکش ہے, یہ بھارت سے آیا تھا. یہ نجف سے ہے یہ دھاگا. تو یہ ایسے ہی جس دوست کا جو تحفہ ہوتا ہے مجھے, تو کوئی بات دیتا ہے. آپ مجھے چلتا پھرتا درخت سمجھ سکتی ہیں منت کا.
تو بس مجھے اچھا لگتا ہے ایسے رہنا, مجھے فیل آتی ہے کہ ہاں اٹس یہ گڈ. ایسے بال رکھنے کا کیا راز ہے؟ مجھے مردوں کے چھوٹے بال پسند ہی نہیں ہیں. پہلے جنگجو رکھا کرتے تھے, اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا. مرد میرے نزدیک لمبے بالوں سے ہے, مجھے نہیں لگتا, مطلب لوگوں کے ہوں گے, میں کبھی خود کو تصور ہی نہیں کر سکتا. یہ جیسے آپ مجھے دیکھ رہی ہیں نا, میں ایسے ہی خود کو تصور کر سکتا ہوں. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہوگی تو مجھے لگے گا کہ مجھ سے نا میں کہیں کم ہوں. مجھے چھوٹے بال سمجھ نہیں آتے, مجھے لگتا ہے مرد لمبے بال ہی اس کے ہوتے ہیں, ایسا مجھے لگتا ہے, اور بہت شروع سے ہے یہ کسی کو دیکھ کے کوئی حلیہ نہیں ہے. دس از واٹ آئی ایم. یہ آپ کے دل سے ہے, آپ بالکل ایسے ہیں, ہم نے آپ کو ایسے ہی دیکھا ہے. ہاں جی, شروع سے. تو اب میرے خیال ہے تھوڑی سی شاعری ہو جائے. میں آپ کو شعر سناتا ہوں, اور میں آپ کو تازہ غزل جو ہے نا کچھ جو میں نے کم پڑھی ہے میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں کہ سمجھ میں اس کے بھی آیا تو ہوگا, سمجھ میں اس کے بھی آیا تو ہوگا, بچھڑ کر ہم سے پچھتایا تو ہوگا, جہاں ہم ساتھ جاتے تھے وہاں پر اکیلے جا کے گھبرایا تو ہوگا, جہاں ہم ساتھ جاتے تھے وہاں پر اکیلے جا کے گھبرایا تو ہوگا, نہیں میں بے وفا ہرگز نہیں ہوں یہ کہہ کے خود سے شرمایا تو ہوگا, نہیں میں بے وفا ہرگز نہیں ہوں یہ کہہ کے خود سے شرمایا تو ہوگا, اور علی میں کچھ نہیں تھا مٹ گیا ہوں وہ جادو تھا کہیں چھایا تو ہوگا. کیا بات ہے, کیا وہ جادو تھا کہیں چھایا تو ہوگا. بہت خوب, بہت خوب, بہت عمدہ. ایسی کوئی نظم, ایسی کوئی غزل, ایسی کوئی اشعار جو آپ کے دل سے بہت قریب ہو؟ یوں تو مجھے پتا ہے کہ جو کوئی ایک لفظ بھی ہوتا ہے جو آرٹسٹ شاعر لکھتا ہے وہ اس کو بہت پسند ہوتا ہے. جی ایسی ہیں کچھ چیزیں جو میرے بہت قریب ہیں دل کے, اور ظاہری بات ہے کہ 10,000-12,000 15,000 20,000 آڈینس کے سامنے آپ اس طرح سے وہ نہیں پڑھ سکتے. نشستوں میں آپ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر آپ وہ ان کو سناتے ہیں, چیزیں پڑھتے ہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے کہ میری ایک نظمیں تو خاصی طویل ہیں, میں آپ کو غزل سنا دیتا ہوں جو میرے دھیان میں مجھے بڑی پسند ہے کہ غرور نار میرے پاؤں میں پڑا ہوا تھا, میں خاک تھا سو میرا مرتبہ بڑا ہوا تھا, اور میرے خلاف تیرے کان کیوں نہ بھرتے یہ لوگ, تیری جبیں پہ میرا نام جو لکھا ہوا تھا, میں چاہتا تو زبانیں خاموش کر دیتا مگر میں چپ تھا تیرے حکم پر رکا ہوا تھا, مگر میں چپ تھا تیرے حکم پر رکا ہوا تھا, سو ماں کی قبر پہ پہنچا لپٹ کے رونے لگا, سو ماں کی قبر پہ پہنچا لپٹ کے رونے لگا, دلیر بیٹا کسی بات پر دکھا ہوا تھا, دلیر بیٹا کسی بات پر دکھا ہوا تھا, اور سو میں نے بات بدل دی گلے لگا کے اسے, سو میں نے بات بدل دی گلے لگا کے اسے, درست شخص غلط بات پر اڑا ہوا تھا, اور رحیم دن تھے شفق دھوپ تھی سجل شامیں, رحیم دن تھے شفق دھوپ تھی سجل شامیں, انہی دنوں میں میرا تجھ سے رابطہ ہوا تھا, ہم ایک ساتھ تھے اور اپنی اپنی نیند میں تھے, ہم ایک ساتھ تھے اور اپنی اپنی نیند میں تھے, وہ سو رہی تھی علی اور میں مرا ہوا تھا. ہائے ہائے ہائے, یہ لگتا ہے آپ نے بہت دل سے, کیونکہ اس کو محسوس بھی کیا, اس شدت کو جو خاص طور پہ ماں والی آپ نے بات کی اس پہ میرے خیال میں مجھے کمی محسوس ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ امی نے مجھے 2005 میں والدہ نے مجھے ٹی وی پہ دیکھ لیا تھا, وسیع شاہ صاحب کی بدولت انہوں نے مجھے ٹی وی پہ بلایا تھا, تو انہوں نے میرا عروج دیکھا ہے, انہوں نے میرا, لیکن وہ 2012 میں ان کا انتقال ہو گیا, تو اس کے بعد وہ یہ سب نہیں دیکھ پائی نا, تو مجھے بڑی محسوس ہوتا ہے کہ یار مطلب میرے دوست بڑے بڑے اچھے شاعر ہیں, تو جب ان کی والدہ کی طرف سے انہیں میسیجز آتے ہیں, میرے سامنے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ امی یہ کہہ رہی ہیں, تو کبھی کبھی مجھے فیل ہوتی ہے وہ بات کہ یار اچھا, پھر میں یوں کر کے دیکھتا ہوں کہ اچھا ماں جی آپ کی محبت ہی ہے, آپ کی دعائیں ہیں, تو یہ ہوتا ہے فیل ایسے. لیکن شکر ہے کہ میرے پاس اب بہت دعائیں ہیں, اب داد سے بات بہت آگے چلی گئی ہے, اب دعا ہے بہت سارے لوگوں کی اور وہ کام چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مائیں سانجھی ہوتی ہیں, تو بہت سی مائیں آپ سے پیار کرتی ہیں. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. ماں کی کچھ یادیں شیئر کرنا چاہیں گے؟ امی کا بہت جلال تھا, ماں جی, اور مطلب میں نے تو اماں کا جو چہرہ میرے سامنے آتا ہے تو ایک جلال سامنے آتا ہے. والد صاحب جو میرے چودھری محمد قاسم سر صاحب, ابا جو تھے وہ بڑی طبیعت, ان کی بڑی سہیلیوں جیسی طبیعت تھی, درویش تھے وہ,
صبح صبح جب اٹھتے تھے، میں نے اپنے باپ کو کبھی سوئے ہوئے نہیں دیکھا تھا اپنی ہوش میں. ابو 3 بجے کے قریب جاگ جاتے تھے، ان کی پھر اوراد و وظائف شروع ہوتے تھے. سورہ رحمان میں ابو سے سنتا تھا، سورہ مزمل ابو سے سنتا تھا. ابو قرآن بہت الگ انداز سے پڑھتے تھے. میں دروازے کے چوکھٹ کے پاس بیٹھ کے نا تو ابو کو سنتا تھا. جب ابو قرآن پڑھتے تھے ابو بات کرتے تھے، اچھا تو یہ بات ہے، ایسے بات کرتے تھے جیسے بات ہو رہی ہے. میرے لیے وہ بڑا جو تھا نا، تو میری قرآن شریف کو لے کے پھر وہ جو چونکہ حفظ بھی کیا ہوا تھا، تو میری پورا وہ جو دھیان تھا نا، وہ محض ایک کتاب کا نہیں ہے. میرے لیے یہ کتاب بہت اور ہے، میرے لیے وہ بہت اور کتاب ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے بچوں کو یا ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو وہ استاد اسی لیے نہیں ملے کیونکہ ان کا خود اس کتاب سے تعلق نہیں ہے. وہ صرف ریسائٹر ہیں اس کے، وہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو اس کے اندر بات ہے نا وہ پہنچاتے نہیں ہیں. بہت خوبصورت بات ہے قرآن میں، اسلوب آپ چیک کریں. تو میں ابو کو دیکھتا تھا تو ابو کی آواز سن کے مجھے نیند آتی تھی. میں آج بھی نہیں سو پاتا صحیح سے. مطلب مجھے وہ ابو کے وفات کے بعد میں آج بھی جب صبح ہوتی ہے تو اذان کی آواز مجھے آتی ہے، تو اس کے بعد میں تھوڑا سا معاملہ اپنا کر کے پھر میں سو پاتا ہوں. ابھی بھی مجھے جو ہے نا وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ وہ یار آواز وہ کدھر ہے. تو وہ بڑی یاد ہے. گھر میں کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ اگر امی نے کبھی غصہ کیا ہے، میں نے اپنے باپ سے زیادہ عزت کرنے والا اور پیار کرنے والا شوہر نہیں دیکھا. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے ابو کی طرف سے ابو نے کبھی بلند آواز سے بات کی ہو، کبھی ڈانٹا ہو، کبھی انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہو، کبھی ایسی کوئی بات کی ہو. تو ہمارے گھر سے یہ تربیت تھی. اگر آپ کو میری شاعری میں عورت کے لیے بہت کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ میں عورت کے حق میں بات کرتا ہوں یا ایک دلیر عورت کو پورٹری کرتا ہوں، اس کے پیچھے تصور میری ماں کا ہے. وہ جو میں نے ماں کو دیکھا ہے نا کہ وہ ڈرتی نہیں تھی کسی سے، انہوں نے کبھی غلط فیصلہ نہیں ہونے دیا، نہ صرف گھر میں بلکہ پورے محلے میں. ایوری بڈی نوز کہ یہ زہرا خاتون کا محلہ ہے، ان کا گھر ہے یہ. تو ان کی تو ساری یادیں ایسی ہیں. تو لیکن ابھی میں بہت محسوس کرتا ہوں. تو مجھے کل کوئی پرسوں بندہ پوچھ رہا تھا کہ آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں تو آپ کو کیسے موٹیویشن ملتی ہے. میں نے کہا یار مجھے ماں کی یاد سے بہت موٹیویشن ملتی ہے. تو میں نے ایک شعر بھی کہا تھا کہ قبر پہ ایک چراغ جلانے جاؤں گا، میں بھی ماں کو نظم سنانے جاؤں گا. قبر پہ ایک چراغ جلانے جاؤں گا، میں بھی ماں کو نظم سنانے جاؤں گا. اور مجنوں اور فرحات تو اس کے نوکر ہیں، میں تو اس کو عیش کرانے جاؤں گا. تو یہ اس غزل کی جو ابھی میں نے نہیں سنائی اس میں سے کچھ شعر تھے. تو یادیں اسی طرح ہیں، چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ. اور یہ بڑا مضبوط بھی کرتی ہیں، بہت مضبوط کرتی ہیں. کیونکہ میرا یقین ہے کہ ماں باپ اور یہ کہیں پر بھی نہیں جاتے. مرتا وہ ہے جس کا یاد کرنے والا مر جائے. لاوارث وہ ہے جس کا یاد کرنے والا ختم ہو جاتا ہے، وہ لاوارث. چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ تہذیب ہو، چاہے وہ معاشرتی سچائیاں ہوں، چاہے وہ رشتے ہوں. یاد کرنے والا، تعلق قائم کرنے والا جب نہیں رہتا نا تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر ختم ہو جاتی چیز. زندگی نے آپ کو بہت کچھ دیا، لیکن جب زندگی اتنا کچھ دیتی ہے تو بہت کچھ چھین کے آپ کو اس مقام تک لاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرائس ہے ہر چیز کی، ایک قیمت ہوتی ہے. میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں اپنے فینس کے ساتھ ملوں. میرا بہت جی چاہتا ہے میں ایسے جا کے بیٹھ جاؤں کہیں پر بھی، اور میں بیٹھتا بھی ہوں، تھوڑا تنگ بھی ہوتا ہوں. لیکن میرے فینس جو ہیں، جو چاہنے والے ہیں، وہ کوئی اور ہی لیول ہے ان کا. یہ آپ کو میں بتاؤں، وہ کچھ اور طرح سے پیار کرتے ہیں. مطلب سالگرہ پہ گھر پہنچ جاتے ہیں. ابھی میں لاہور میں تھا، آپ یقین کریں، میں ٹی ہاؤس سے مجھے ایک دوست کی کال آئی. مجھے کہتا ہے یہ کال پہ آؤ نا. میں کال پہ آیا، کہتا ویڈیو کال پہ آؤ. میں نے کہا خیر ہے. کہتا ہاں کچھ ملنے آیا کوئی. میں ویڈیو کال پہ آیا تو کوئی خاتون تھیں اور وہ یو کے سے آئی تھیں، گجرانوالہ سے تھیں، اور وہ لاہور پوچھتی ہوئی آئی تھیں کہ مجھے علی زریون یہاں شاعر کہاں رہتے ہیں. پتہ چلا کہ پارک ٹی ہاؤس چلے جائیں تو وہاں شاعر ہوتے ہیں. تو وہاں آ کے وہ تصویریں دیکھ رہی تھی جو مردہ لوگوں کی، جو ہمارے جا چکے ادیبوں کی تصویریں. کہتی یہاں علی کی فوٹو نہیں لگی نا. تو وہ دوست نے کہا کہ بہن وہ ابھی زندہ ہے، تو جب یہ زندہ لوگوں کی تصویریں نہیں لگاتے. کہتی یہ تو کتنی غلط بات ہے. تو خیر وہ دوست نے مجھے بتایا کہ یہ خاتون آئی ہیں ملنے کے لیے. تو میں پھر اسپیشلی ان کے پاس گیا. تو طاہرہ نام تھا، میری بڑی بہن کا نام بھی طاہرہ ہے. تو طاہرہ ان کا نام تھا، اور وہ مجھے دیکھ کے، ساتھ ان کا بیٹا تھا، مطلب وہ رو رہی تھی زارو قطار، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئی ہوں، میں آپ کو بہت پیار کرتی ہوں، اور آپ جو ہیں آپ واقعی آ گئے ہیں. پتہ نہیں اب آپ میرے ساتھ ویڈیو بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے. میں نے کہا بیٹھیں آپ چائے پئیں. میں نے چائے پی ان کے ساتھ، ویڈیو بنائی. وہ میں نہیں بھولتا وہ چیز. یہ جو پیار ہے نا،
یہ جو محبت ہے جو گلی محلوں سے آپ کو ملتی ہے، یہ سارے کرٹیسزم کو کہیں ہوا کر دیتی ہے. اور تنقید سن کے کبھی بھی منہ لال نہیں کرنا چاہیے. یہاں تو تنقید ہوتی نہیں، یہاں تو سیدھی بدتمیزی کرتے ہیں نا. یا تو میرے بالوں پہ آپ بات کر رہے ہو، میرے حلیے پہ بات کر رہے ہو، میری صحت پہ بات کر رہے ہو، یہ خدا کی طرف سے ہے یار. اگر مطلب اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے یا کمال نہیں ہے. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہو کنٹینٹ پہ بات کرو، ٹھیک ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اتفاق کر سکتے ہیں. آپ کسی شخص کو اس کے حلیے کی بنیاد پہ گالی کیسے دے سکتے ہو یار؟ ٹھیک ہے. تو یہ جس کے بارے میں بھی ہو، میں تو اس کو بڑے ایزیلی، کیونکہ مجھے فرق نہیں پڑتا اس سے. میرا یہ ماننا ہے کہ گالی ہمیشہ محروم آدمی دیتا ہے. گالی ہمیشہ وہ آدمی دیتا ہے جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے، جس کے پاس دلیل نہیں ہے، یا جو حسد کر رہا ہے، یا وہ جل رہا ہے، یا پھر اس کو علم نہیں ہے. تو وہ آپ کو گالی دے گا، وہ آپ پر تنقید کرے گا. جو جانتا ہے تو وہ ایسا نہیں کرے گا. تو اسی طرح جو چیزیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. ابھی تو ہم باتیں کرتے رہیں گے، ختم نہیں ہوگی. میں چاہتی ہوں کہ کچھ اور ہمیں سنائے. میں کوئی پنجابی سناؤں آپ کو؟ ضرور سنائے. میری تو زبان ایک تو آپ شعر چپ چپ کر کے سن رہی ہیں، تو مجھے آپ کی طبیعت اتنی سادہ ہے قسم سے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں. آپ بہت سادہ انسان ہیں اور ایسے سادہ لوگ اب کم ہیں. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، سائیں آپ کو بہت عزت سے نوازے. پنجابی سمجھ آتی ہے نا آپ کو؟ بالکل، میں بولتی بھی ہوں پنجابی. اچھا، پھر ایک غزل ہے پنجابی مجھے بہت پسند ہے. مینوں بھی بہت پسند ہے، میری مادری زبان پنجابی ہے. اچھا جی، واہ واہ واہ. ادھر بھی ایسی طرح ہی کہ بلا ہتھوں پھسیا نہیں میں، بلا ہتھوں پھسیا نہیں میں، ایڈا بھی ہن تسیا نہیں میں، تے یاراں نال بڑا ہسیا واں، یاراں اتے ہسیا نہیں میں، یاراں نال بڑا ہسیا واں، یاراں اتے ہسیا نہیں میں، ہجر نو گلما پھڑ کے کھچیا، اگے لگ کے نسیا نہیں میں. واہ 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 واہ. ہجر نو گلما پھڑ کے کھچیا، اگے لگ کے نسیا نہیں میں، متھا چم کے رخصت کیتا، باواں دے وچ کسیا نہیں میں، تے بلاں ہتھوں پھسیا نہیں میں، اینا بھی ہن تسیا نہیں میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں اس لیے خاموش رہ رہی ہوں کہ جب یہ گفتگو لوگوں تک پہنچے تو میری آواز کم سے کم جائے، آپ کی آواز آپ کو دیکھا جائے، سنا جائے، کیونکہ لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں. یہ محبت ہے لوگوں کی اور ان کا پیار ہے، ان کی دعائیں ہیں. میں تو ساری زندگی سجدے سے بھی سر اگر اٹھا لوں اور ساری عمر سجدے سے سر رکھے رکھوں تب بھی وہ پورا نہیں ہوگا وہ شکرانہ جو میرے مالک نے مجھے نوازا ہے. اور بہت محبت ہے لوگوں کی. زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے کیونکہ آپ کو جانا ہے، ورنہ ہم میرے ذہن میں بہت سوالات تھے لوگوں کو. انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی، جب بھی آپ مجھے بلائیں گی میں لازمی آؤں گا اور یہ گفتگو ہوتی رہے گی. بالکل، یہ آپ سمجھیں آپ کا اپنا گھر ہے. آپ جب لاہور ہیں آپ نے بتانا ہے. دیکھنے والوں کے لیے، خاص طور پہ چاہنے والوں کے لیے، ابھی ہم ایسے لوگ جو برا بھلا سوچتے ہیں ان کے لیے بات نہیں کریں گے. صحیح ہے، وہ بھی اپنے ہیں، وہ بھی پرائے ہیں. ایسا ہی ہے، لیکن ان کو تھوڑا سا کبھی کبھی احساس یہ ہونا چاہیے کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے. بالکل ایسے جو آپ کے لیے اچھا سمجھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی بات آپ ہمارے یار میں آپ کے توسط سے، آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کیا کریں. مجھے آپ لوگوں نے جتنی محبت دی ہے، جو پیار آپ لوگ مجھے دیتے ہو جب بھی ملتے ہو، میرے لیے بہت بڑا شکرانہ ہے. یہ بہت بڑا شکرانہ ہے. میں ایک ایک کا شکر گزار ہوں. میرے لیے آپ لوگ میرے رب کی رحمت ہیں. میرے لیے آپ لوگ وسیلہ ہیں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے اتنے پیارے، اتنا پیار کرنے والے اور پاگل پیار کرنے والے، جیسے میں نے کہا تھا کہ پاگل کیسے ہو جاتے ہیں، دیکھو ایسے ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو بھی آباد رکھے، شاد رکھے، ہمیشہ خوش رہیں. جاتے جاتے ہم چاہیں گے کہ کچھ عطا ہو جائے آپ کی. میں آپ کو سناتا ہوں کہ تمہارے بعد یہ دکھ بھی تو سہنا پڑ رہا ہے، کسی کے ساتھ مجبوری میں رہنا پڑ رہا ہے. مجھے باتیں نہیں تیری محبت چاہیے تھی، مجھے افسوس ہے یہ مجھ کو کہنا پڑ رہا ہے. تھینک یو. بہت خوب، بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. بہت مزہ آیا اور آئی ایم شیور کہ دیکھنے والوں کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. علی صاحب کو جانا تھا ورنہ ہم بہت اور سوالات کرتے، لیکن ابھی وعدہ کر کے جا رہے ہیں، ریکارڈڈ وعدہ ہے. یہ جب آئیں گے تو کوئی نہ کوئی ہم ان سے اچھی سی گفتگو کریں گے، باتیں اور زیادہ وقت کے لیے انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بات ہوگی. بہت شکریہ. آپ کا بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.